103.6 FM, Amber Radio. सामईन, इब्तिदा है प्रोग्राम की खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाकरू के नाम से, और न सिर्फ बरतानिया भर में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जहां तक भी हमारी आवाज़ पहुंच रही है, आपको आपके मुकामी वक्त के मुताबिक नेक तमन्नाओं के साथ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी हैं खैरियत से हैं, हशाश बशाश हैं और खुदावंद में मसरूर हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आज 30 सितंबर सन 2012 बरोज इतवार है, जबकि बरतानवी घड़ियों के मुताबिक इस वक्त सुबह के 8 बजकर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मामूल के मुताबिक हमारा आपका साथ अब से लेकर 10 बजे तक रहेगा और इन 2 घंटों के दौरान आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा आपका मनपसंद प्रोग्राम खुदा की आवाज़, जो बरतानिया के अंबर रेडियो के वॉलसॉल स्टूडियो से आपके लिए पेश किया जाता है। और ये आवाज़ जो इस वक्त आपकी समातों तक रसाई हासिल किए हुए है, आपके अपने पेशकार रुमेल परवेज नूर की आवाज़ है, जो खुदा की आवाज़ के उर्दू प्रोग्राम के साथ एक मरतबा फिर से हाजिर खिदमत है। सामईन, आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम आपकी खिदमत अक़दस में हर सहरे इतवार को पेश किया जाता है और इसका मकसद आप तक खुदावंद यीशु अल मसीह, जिन्हें हमारे पास दोस्त हजरत ईसा के नाम से भी जानते हैं, उनकी बातों और कलाम को आप तक पहुंचाना है। ये प्रोग्राम तकरीबन 2.5 साल के अरसे से आपके लिए लगातार पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम ने न सिर्फ बरतानिया ही में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी बेहद पजीराई हासिल की है, जिसके लिए हम अपने तमाम सुनने वालों और चाहने वालों के तहे दिल से मशकूर हैं और खुदा सालूस से आपके लिए दुआ गो भी हैं। इस प्रोग्राम के सामईन की तादाद में जीना बजीना इजाफा हो रहा है। सुनने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद खुदा की आवाज़ के प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग्स को सुनने के वसीले से भी बरकत हासिल करते हैं और फिर इस बरकत को दूसरों के साथ भी बांटते हैं। हम खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं कि वो इस प्रोग्राम के वसीले से अपने लोगों को बरकत दे रहा है और इस प्रोग्राम को तरक्की भी बख्श रहा है। हम उन तमाम बातों का जलाल खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम को देते हैं और अपने लिए यानी वो अफराद जो इस प्रोग्राम के मुंतजमीन हैं, जो इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में कार फरमा होते हैं, उनके लिए भी मदद और रहनुमाई की दुआ करते हैं और आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें अपनी शख्सी, खानदानी और कलीसियाई दुआओं में याद रखें।
کے علاوہ سامعین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ امبر ریڈیو کی نشریات کو FM 103.6 پر اپنے ریڈیو سیٹس اور گاڑیوں میں تو سماعت فرما ہی سکتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بذریعہ انٹرنیٹ www.khudakiawaz.com کو وزٹ کرنے کے ذریعے سے بھی اسی وقت براہ راست ہماری آواز بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں اگر آپ اس پروگرام کی ریکارڈنگز سننے کے خواہش مند افراد میں سے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ اسی ویب سائٹ یعنی www.khudakiawaz.com کو وزٹ کیجئے، جہاں سے آپ بآسانی اس پروگرام کے گزشتہ وہ تمام پروگرام جن کی ریکارڈنگز ہمارے پاس موجود ہیں آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے سماعت فرما سکیں گے۔ یا پھر اگر آپ آئی پوڈ، آئی پیڈ، آئی فون، اینڈرائڈ موبائل فون، اینڈرائڈ ٹیبلٹ یا بلیک بیری پلے بک استعمال کرنے والے افراد میں سے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے متعلقہ ایپ سٹور سے مفت اس پروگرام کی اپلیکیشن کو حاصل کیجیے۔ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کیجیے ایپ سٹور پر خدا کی آواز۔ اور سامعین اگر آپ اس پروگرام میں حصہ لینے کے خواہش مند ہیں یا پھر آپ سامعین سے بات چیت کرنے کی امنگ رکھتے ہیں تو مختلف ذرائع ہیں جن کو استعمال میں لاتے ہوئے آپ اس پروگرام تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پروگرام میں براہ راست بذریعہ ٹیلی فون بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو برطانیہ کے اندر سے نمبر میں لائیے 01922722707 01922722707 یا پھر اگر آپ سلطنت برطانیہ سے باہر ہیں اور اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں اس وقت بذریعہ انٹرنیٹ تو ذراہ کرم بین الاقوامی ملکی کوڈ کو استعمال کرنا ہرگز مت بھولیے۔ کنٹری کوڈ کے استعمال کے ساتھ نمبر ملائیے 00441922722707 اور اگر آپ کے نزدیک ای میل رابطے کا زیادہ مؤثر ذریعہ ہے تو آپ ای میل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ای میل کا پتہ نوٹ کیجئے khudakiawaz@gmail.com khudakiawaz@gmail.com۔ اگر آپ اسکائپ کا استعمال کرنے والے افراد میں سے ہیں تو اس ذریعے کو استعمال میں لاتے ہوئے بھی آپ پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اسکائپ پر ہمارا آئی ڈی ہے خدا کی آواز، آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور پروگرام کے دوران بھی اور پروگرام کے بعد بھی اگر آپ چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ khudakiawaz.com پر موجود کانٹیکٹ اس فارم کو بھرنے کے ذریعے سے بھی آپ پروگرام میں اپنا میسج بھیج سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کے موبائل فون میں جو آپ اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں خدا کی آواز کی اس میں بھی اگر کانٹیکٹ اس کی آپشن ہے یا فیس بک کی آپشن ہے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ پروگرام میں اپنا میسج بھیج سکتے ہیں، یا پھر براہ راست facebook.com/khudakiawaz اس پروگرام کا وہ پیج ہے جس کے اوپر ہم وقتاً اپڈیٹس جاری کرتے رہتے ہیں اس پروگرام سے متعلق، اور اس پروگرام کے دوران اسٹوڈیو میں کھینچی گئی تصاویر اور اپنے مہمانوں کے بارے میں بھی ہم لکھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو فیس بک پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بھی پروگرام میں اپنا میسج بھیج سکتے ہیں۔ ان تمام ذریعوں میں سے آپ کسی کا بھی انتخاب اور استعمال کیجیے، مرضی آپ کی ہے، لیکن یہ پروگرام آپ کا ہے اور آپ ہی کے واسطے پیش کیا جاتا ہے۔ ہم جو اس پروگرام کے منتظمین میں سے ہیں آپ ہی کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں اور آپ سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ فرق محض اتنا ہے کہ ہم ریڈیو کے اس پار ہیں، آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، جبکہ آپ ریڈیو سیٹ یا پھر کمپیوٹر اسکرین کی دوسری جانب ہماری بات چیت سن رہے ہیں۔ مگر جیسے ہم اکثر کہتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں کہ یہ فرق کوئی بڑا فرق نہیں، آپ جب بھی چاہیں آپ بھی مائکروفون کی اس جانب آ سکتے ہیں، بتائے گئے کسی بھی ذریعے کا استعمال کیجیے اور پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ ہماری طرف سے آپ کو دعوت ہے۔
سامعین، چلیے پروگرام کو ایک قدم آگے لے کر چلتے ہیں اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں خوبصورت سا زبور، جس کے بعد میں بات چیت کو جاری رکھیں گے. اور آج کی ہماری مہمان شخصیت جو ہمیں پاکستان سے جوائن کریں گی، ہمارے وہ دوست جو فیس بک پر ہمیں جوائن کر چکے ہیں، وہ یقیناً شخصیت سے واقف ہیں، کیونکہ ہم نے کل ہی اپنے آج کے مہمان کا تعارف فیس بک پر لکھ دیا تھا اور بتایا تھا کہ آج ہمارے ساتھ کون سی مہمان شخصیت پروگرام میں شامل ہوں گی اور خدا ان کے پاک کلام کو ہماری رہنمائی کے لیے کھولیں گے. اگر آپ ہمیں فیس بک پر ابھی تک آپ نے جوائن نہیں کیا تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ضرور جوائن کیجئے اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. اور آپ سنیے اس خوبصورت سے مزمور کو، جس کے بعد بات چیت کو جاری رکھیں گے اور پھر آج کا پاک کلام اور تلاوت کلام پاک بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی.
hours a day. 103.6 FM, Amber Radio. پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آپ 103.6 FM پر امبر ریڈیو کی صبح کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں، اور اس وقت جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے وہ خدا کی آواز ہے، اور یہ وہ پروگرام ہے جو ہر اتوار کی صبح 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ مسیحی پروگرام ہے، لیکن ہماری ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ اگر آپ اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں لیکن آپ مسیحی نہیں ہیں تو بھی ضرور اس پروگرام کو سماعت فرمائیے، اور ہمارا کبھی ایمان ہے کہ اس پروگرام کی سماعت کے وسیلے سے خداوند آپ کو بے حد برکت سے نوازے گا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے پنجابی زبان کے پیشکار جناب یونس گل بھی تشریف فرما ہیں، جو حسب معمول آج پھر اسٹوڈیو میں تھوڑا دیر سے تشریف لائے ہیں، انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور دیر سے آنے کی وجہ بھی دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گڈ مارننگ یونس صاحب۔ گڈ مارننگ میل صاحب، اور میں اپنے سارے سننے والوں کو صبح کا سلام عرض کرتا ہوں، اور سامعین خداوند سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور رمیل صاحب آپ بھی خداوند کے فضل سے بڑے خوش شاش بشاش نظر آ رہے ہیں۔ میں نظر آ رہا ہوں لیکن میں ہوں نہیں، کیونکہ میں تھوڑا سا ناراض ہوں آج آپ سے۔ رمیل صاحب، آپ نے دوران اپنے بیان میں بھی یہی کہا کہ حسب معمول وہ کبھی ہوا کرتا تھا، حسب معمول آج تو کافی دنوں کافی بہتری آ گئی ہے۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ آپ کا استقبال آج پنجابی میں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ پنجابی کا پروگرام لے کر آتے ہیں ہمارے سامعین کے لیے، لیکن کیونکہ میں آپ سے تھوڑا سا ناراض ہوں، اس ناراضگی کا اظہار میں پروگرام کے بعد میں بھی جاری رکھوں گا۔ تو کیسے ہیں آپ؟ بس خیر و عافیت سے، شکر ہے خدا کا، اور خدا ان کے نام کی تعریف ہو۔ بن گئی تھی جس کی وجہ سے لیٹ ہوا، ورنہ باقی صحت سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو یونس صاحب، پروگرام کو اگر آپ اجازت دیں تو اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کی ہماری مہمان شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے۔ جی جی۔ تو
بہت سارے ہمارے سامعین ان کی شخصیت سے واقف ہیں. ہماری عین خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں عزت مآب پادری ڈاکٹر جمیل ناصر شریک ہیں جو خادمین مسیح میں ایک انتہائی نامی شخصیت ہیں. آپ کو خداوند کریم نے بہت سی برکات سے نواز رکھا ہے. آپ ایک شعلہ بیان واعظ ہونے کے ساتھ ساتھ لگ بھگ 1 درجن سے زائد کتب کے مصنف بھی ہیں. ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں جو ہر کسی پر بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے. گفت و شنید اور مذہبی معاملات کو سمجھانے میں آپ اپنی مثال آپ ہیں. جذبہ ایمانی سے سرشار آپ یقیناً افواج مسیحا کے وہ سپہ سالار ہیں جو ابلیس کو بے شک کب کے مات دے چکے ہیں اور اب خداوند یسوع المسیح کے لیے روحوں کو جیتتے ہیں. ملک پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی آپ ایک بڑا نام رکھتے ہیں. آپ کے محبت کرنے والے اور آپ کو سننے کی تشنگری رکھنے والے افراد کی کوئی کمی نہیں. دنیا کے مختلف ملکوں میں خداوند کا کلام لے جا چکے ہیں اور امریکہ، سنگاپور اور پاکستان کے کئی تعلیمی اداروں میں مہمان پروفیسر کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں. پادری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. گڈ مارننگ، ویلکم. تھینک یو ویری مچ جی. رومیل بھائی، خداوند آپ کو برکت دے. پر صاحب، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے اور ہمارے ساتھ آپ آج پروگرام میں لائیو موجود ہیں پاکستان سے. موسٹ ویلکم جی. خداوند آپ کو برکت دے. سامعین، پادری صاحب سے ہماری بات ہوئی تو پادری صاحب نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور ہمیں پادری صاحب سے جب بات ہوئی تو ہم نے ان کو بتایا کہ امریکہ سے ہمیں ایک فرمائش موصول ہوئی کہ خداوند یسوع المسیح جنہیں ہمارے بعض دوست حضرت عیسیٰ کے نام سے بھی جانتے ہیں ان پر بات چیت کی جائے کہ وہ خدا کے بیٹے کیسے ہیں اور حضرت عیسیٰ ہی یعنی خداوند یسوع المسیح خدا کیسے ہیں. تو پادری صاحب نے کہا کہ یہ 2 مختلف ٹاپکس ہیں جن کو 2 مختلف پروگراموں میں اور 2 مختلف سیشنز میں بیان کرنا زیادہ مناسب ہے. تو آج پادری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر براہ راست موجود ہیں. آج اس کے ایک پہلو پر نظر ڈالیں گے جبکہ اگلے پروگرام میں جو کہ 7 تاریخ کو آپ کے لیے براہ راست اسی اسٹوڈیو سے اسی فریکوینسی پر اسی ویب سائٹ سے پیش کیا جائے گا دوسرے اس کے پہلو پر روشنی ڈالیں گے. تو پادری صاحب، ہم آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم آپ سے سیکھنے کے طلبگار ہیں. آپ اس موضوع پر ضرور ہمیں کچھ سکھائیے. ہمارے سننے والے افراد بھی جو پوری دنیا میں بستے ہیں آپ کی آواز سن کر یقیناً بہت خوش ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں اس موضوع پر. تھینک یو ویری مچ جی. خداوند نے سبوں کو برکت دے. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں خدا کی آواز پروگرام کے لیے اور امبر ریڈیو کے لیے، بھائی رومیل آپ کے لیے اور آپ کی ساری پروڈکشن کے لیے، اور جتنے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں میں ان کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. اور جتنے سامعین میری آواز کو سن رہے ہیں، میں صبح کا سلام آپ کی نظر میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں پیش کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ آج صبح آپ ڈھیروں برکتیں حاصل کریں گے کیونکہ کتاب مقدس کا فرمان ہے، بائبل مقدس کا پڑھنے والا، سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. اس کا مطلب ہے آج ہم پڑھ تو نہیں گئے لیکن سن ضرور رہے ہیں. تو میرا ایمان ہے کہ یہ خدا کا نبوتی کلام ریڈیو کی بابت بھی ہے. ریڈیو کے ذریعے سے آپ سن سکتے ہیں اور جو ریڈیو کے ذریعے سے کلام سنے گا وہ بھی مبارک ٹھہرایا جائے گا. تو آج کا دن مبارک ہے، آج کی صبح مبارک ہے اور آج کی گھڑی مبارک ہے جس میں آپ خدا کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہمیں بتایا گیا ہے یا جو آج جس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے یا خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے وہ ہے ابن اللہ یا سن آف گاڈ، مسیح خدا کا بیٹا. یہ ایک ایسا اچھوتا مضمون ہے جس سے ساری اقوام، مذاہب، ادیان دل بل اٹھتے ہیں کئی مرتبہ کہ دیکھیے دین مسیحت کا جو ایمان ہے وہ خدا تعالی، یہوہ خدا کی ذات یا زندہ خدا کو کسی کا شریک بنا دیتے ہیں. اب میں جو بات کرنے لگا ہوں یا خدا تعالیٰ کی ذات سے اس کا تعلق ہے، یہ بات خدا کی ذات سے علاقہ رکھتی ہے. دنیا کے اندر 2 گروہ ہیں اور یہ 2 گروہ ہی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن 2 گروہوں کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک گروہ دین ابراہیمی
یا سامی النسل مذاہب پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور میں اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر دوں، بیان کر دوں تاکہ آپ سننے والے اس بات کو اور زیادہ سمجھ سکیں کہ یہ سامی النسل مذاہب ہے. سامی النسل مذاہب وہ ہیں جو وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں معبود نہیں ہے. اب وحدانیت پر ایمان رکھنے والے یا توحید پرست لوگ جو ہیں، ان میں اول الذکر یا سب سے پہلا جو ذکر آتا ہے وہ ہے دین یہودیت کا. اب دین یہودیت جو ہے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا واحد ہے، ایک ہے. اور تورات کے اندر بھی یہ بات منون لکھی ہوئی ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی کے اندر ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، کیونکہ میں تیرا خداوند خدا غیور خدا. تو یہ وحدانیت کا تصور جو ہے پوری دنیا کے اندر سامی المذاہب کے اندر سب سے پہلے دین یہودیت نے دیا. اور اگر دین یہودیت نے یہ تصور دیا ہے تو یہ حقیقت کے اندر اس دین کا، اس مذہب کا یا اس کتاب کا جو دینے والا ہے، جو نازل کرنے والا ہے، جس نے اس الہام کو بنی نوع انسان کو دیا، وہ یہوہ خدا کی ذات ہے، وہ الہیم خدا ہے، وہ واحد خدا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس سے جڑا نہیں ہے. دوسری بات، جب ہم دین یہودیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پوری کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، زبور کے اندر، صحائف الانبیاء کے اندر ایک ہی تعلیم ملتی ہے. چاہے کوئی صحیفہ اٹھا کے دیکھے، ہر صحیفے کے اندر آپ کو یہ ملے گا خدا واحد ہے. ہر صحیفے کے اندر ایک بات ملے گی کہ خدا کا ہمسر کوئی نہیں ہے. ہر صحیفے کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ اس سے کوئی جنا نہیں گیا. ہر صحیفے کے اندر یہ بات ملے گی کہ وہ لا شریک ہے. ہر صحیفے کے اندر آپ کو بات ملے گی کہ اس سا کوئی نہیں، اور کسی مخلوق کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کے برابر آ کے کھڑا ہو سکے. نہ فرشتے، نہ نبی، نہ پیغمبر، نہ رسول، نہ کوئی اور، کیونکہ وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. یہ ہے یہودیت کی تعلیم، یہ ہے دین یہودیت کا ایمان، اور یہ ہے تورات، زبور، صحائف الانبیاء کا ایمان. جب بات آتی ہے دوسرے بڑے مذہب کی، جس کو سامی المذاہب کے اندر توحید پرست بڑے مذہب کی بات کر رہا ہوں میں یہاں، میں تعداد کی بات نہیں کر رہا یہاں، میں یہاں توحید کی بات کر رہا ہوں. تو دوسرا بڑا مذہب جو ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم توحید پرست ہے، وہ ہے دین مسیحت. اب دین مسیحت کا بانی ربنا یسوع المسیح، خداوند یسوع المسیح کی ذات کبریا نے اس بات کو اپنی زبان مبارکہ سے فرما دیا، اور آپ نے سند کر دی، لکھ دیا کہ یہ بات منون ایسے ہے. جو صحائف کی تعلیم تھی انہی تعلیمات کو اپنی زبان مبارکہ سے چند الفاظ میں صادر کیا، چند الفاظ میں بیان کیا، اور آپ نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا ہمارا خداوند واحد خدا ہے. آپ نے فرمایا سن لے بنی اسرائیل، ہمارا خداوند ایک ہی خدا ہے، خدا واحد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بانی مسیحت اس بات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا واحد ہے، خدا ایک ہے. اب جب بانی مسیح کے بعد یا یسوع المسیح کے بعد جب آپ کے حواری آئے، آپ کے ڈسائپل، آپ کے شاگرد آئے، تو آپ کے شاگردوں کے زمانہ میں بھی خدا کی وحدانیت کا تذکرہ تمام خطوط کے اندر پایا جاتا ہے. رسول اعظم پالوس رسول ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا خدا واحد خدا ہے، ہمارے نزدیک ایک ہی خدا ہے، واحد خدا ہے. اب دوسرا مذہب یہ کہتا ہے، توحید پرست ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ ہے مسیح، اور وہ بھی یہی کہتی ہے.
اب تیسرا بڑا مذہب جو سامی المذاہب کے اندر آتا ہے وہ ہے دین اسلام. اب دین اسلام کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ خدا تو ایک ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس سے کوئی جنا نہیں گیا, وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ وحدہ لا شریک تعالی ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اور اس سے کوئی جنا نہیں گیا, ولم یلد ولم یولد, اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. اور یہ بات تمام صحائف کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نسل ابراہیمی یا سامی المذاہب توحید پرست مذاہب اس پوری دنیا کے اندر تین ہے, اور یہ تینوں مذاہب ایک ہی دعویٰ کرتے ہیں, اور ان کا دعویٰ توحید ہے, ان کا دعویٰ وحدانیت ہے, ان کا دعویٰ خدا کو لا شریک کہنا ہے, اور یہ صحائف کا دعویٰ ہے. اب اس کے متبادل, اب اس کے اپوزٹ ایک اور سیکٹ ہے یا ایک اور گروہ ہے جس کو مذاہب عالم میں اور ورلڈ ریلیجن کی اصطلاح کے اندر, ٹرمینالوجی کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ غیر سامی المذاہب ہے. اب غیر سامی المذاہب کے اندر بت پرست آتے ہیں سارے, اس میں ہندو بھی ہے, اس میں سکھ بھی ہے, اس میں پارسی بھی ہے, اس میں مہاتما بدھ کے ماننے والے بھی ہیں, بدھسٹ بھی ہے, اس کے اندر کنفیوژن بھی ہے, اس کے اندر جینزم کے بھی لوگ ہیں, اس کے اندر ٹاؤزم کے لوگ ہیں, جتنے کنسم پیگنزم ورشپ آئیڈل ورشپر جتنے ہیں وہ سارے کے سارے غیر سامی مذاہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اب آپ اس بات کو ذرا سامعین غور سے سمجھیے گا تاکہ آپ اس ہسٹوریکل چیزوں کو سمجھ سکیں اور خدا کے لاسانیت کو جان سکیں. اب جو غیر سامی المذاہب جو ہے ان کے اندر جو تصورات پائے جاتے ہیں خدا کی ذات سے, یہ کسی کو خدا کی بیٹی بنا دیتے ہیں, کسی کو بیٹا بنا دیتے ہیں, کسی کو کہتے ہیں یہ فلاں ہے, اور اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جتنے مذاہب ہیں یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا جسمانیت کا خدا ہے, اور جب جسمانیت کے خدا کو مانتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی بیوی ہے, اور خدا کی بیوی کا دعویٰ جب وہ کرتے ہیں تو پھر خدا کی اولاد کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. اب جنس پرستی ان مذاہب کے اندر ہے. غیر سامی المذاہب کے اندر جنس پرستی اور اپنے معبود کو بھی جنسی خواہشات اور جنس پرستی تک محدود کر دیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھ لیجیے, یہ وجہ ہے کہ ان مذاہب کے اندر جنسی لذت اور جنس پرستی کو مقدس قرار دیا گیا ہے, اور معبود اپنے سامنے جنس کے کام کرواتے ہیں, سیکس کرواتے ہیں, اور اس کو مقدس گردان کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معبود خوش ہو رہا ہے, اور ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی ان کے نام سے منسوب کی جاتی ہے. اب یہ تھوڑا سا میں نے اس لیے تعارف آپ کو بتایا تاکہ آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو جان سکیں. اب بات ہم کرتے ہیں کہ جب ہم صحائف کا مطالعہ کرتے ہیں, توحید پرست مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں, تو توحید پرست مذاہب کے اندر تو خدا واحد ہے, اور کوئی توحید پرست مذہب اس کانسیپٹ کو اپنی زندگی کے اندر لینا کفر عظیم سمجھتا ہے کہ وہ خدا کو کسی کا شریک بنائے, کیونکہ وہ لا شریک خدا ہے. یہوہ خدا, الوہیم خدا, اللہ خدا لا شریک کیا جاتا ہے ان مذاہب کے اندر. اور اگر ان کے سامنے آپ کہیں کہ کوئی خدا کا شریک ہے تو بنیادی طور پر ان کو غصہ بھی آنا چاہیے, بنیادی طور پر وہ غیرت کے اندر بھی آنے چاہیے, بنیادی طور پر انہیں یہ بھی محسوس ہونا چاہیے کہ وہ خدا کی توہین کرتے ہیں. خدا کی توہین ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو منسوب کرنا. اب تھوڑا سا میں اور آگے آپ کو لے کر جاؤں, سامعین پریشان نہ ہو جائیے, کیونکہ میں تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ کو بیان کرنا ضروری سمجھتا تھا تاکہ آپ جان سکے کہ یہ حقیقت میں ہے کیا. میں یہ چاہوں گا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں تھوڑا سا بریک لیں گے تاکہ آپ اس بات کو مائنڈ کے اندر دکھا سکے کہ دونوں جو قسم کے گروہ ہیں
उन दोनों ग्रोहों के अंदर जो बातें पाई जाती है, एक ग्रोह है जो ये दावा करता है कि खुदा की जिस्मानी बेटे बेटी है, और दूसरा ग्रोह जो है वो ये दावा करता है कि खुदा ला शरीक है, वहदहू ला शरीक है। तो इन दोनों के अंदर आज हम बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि आप जान सकेंगे कि मसीही क्यों दावा करते हैं कि यीशु मसीह खुदा ताला का बेटा है। अब शॉर्ट ब्रेक और वी विल कम बैक अगेन। 103.6 FM, Amber Radio. 103.6 FM, Amber Radio. सामीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप 103.6 FM पर अम्बर रेडियो की नशरियात समाअत फरमा रहे हैं और इस वक्त प्रोग्राम पेश खिदमत है खुदा की आवाज़, जिसमें पाकिस्तान से हमारे साथ इज़्ज़त माब पादरी डॉक्टर जमील नासर शरीक गुफ्तगू हैं। वो इब्ने अल्लाह पर बातचीत कर रहे हैं और जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हुआ था, हम वहीं से इसको दोबारा जोड़ते हैं और दोबारा चलते हैं पादरी साहब की जानिब। सामीन, आप सबों को एक बार मरतबा फिर मैं पाकिस्तान से वेलकम कहता हूँ और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप बड़ी ईमान की पुख्तगी से इस बात को सुन रहे हैं। बात कर रहा था कि दो किस्म के जो लोग हैं मज़ाहिब के अंदर, सामिउल नस्ल और गैर सामिउल नस्ल, और उनके ईमान का मैंने तज़किरा किया, उनके ईमान को मैंने एलैबोरेट किया और आपने बड़े ईमान से इसको सुना और बड़े अकीदत से इसको सुना। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, मसीही मजहब के अंदर या दीन मसीहत के अंदर जब हम ये कहते हैं कि हम यीशु को खुदा का बेटा मानते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम उसको खुदा का शरीक बना रहे हैं। और जबकि हमने सारे किताबों का ईमान देकर यहाँ तक कि मसीही मजहब की जो बुनियादी किताब है, जिसको इंजील मुनव्वरा कहा जाता है या बाइबल मुकद्दस कहा जाता है, उसकी भी यही तालीम है कि खुदा ला शरीक है। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे इंजील मुनव्वरा बामुताबिक यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका पहला और उसकी पहली आयत समाइन में आपके लिए तलावत कलाम मुकद्दस की सआदत हासिल करूंगा। यहाँ पर यूं लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। नूर तारीकी में चमका, लेकिन तारीकी ने उसे कबूल न किया। वो अपने घर आया, उसके अपने उसे कबूल न किया, पर जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाव देखा जैसे बाप के इकलौते का। और खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने उसको जाहिर किया। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत, बाइस से निजात, बाइस से तकवीयत का सबब बने। ये अल्फाज रसूल आजम पौलुस रसूल के नहीं, ये अल्फाज यूहन्ना रसूल के हैं और ये अल्फाज वो अल्फाज है जिनमें वो खुदा की खुदाबंदी को बयान करता है और कहता है इब्तिदा में कलाम था। यानी जब कुछ ना था, जब जमीन ना थी, जब आसमान ना था, जब कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा ना था, उस वक्त कलाम था। वो इब्तिदा थी और इब्तिदा उस जमाने को कहते हैं जब सूरज ना था, जब चांद ना था, जब सैयारे ना थे, जब सितारे ना थे, जब नैर अकबर ना था, जब नैर असगर ना था, जब कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा मार्ज़े वजूद में नहीं आया था, उस वक्त खुदावंद ताला की ज़ाते किबरिया पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। उस वक्त खुदा की ज़ात पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और इंजील मुनव्वरा में लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। इसका मतलब ये है कि खुदा वाहिद और वाहदनियत उसका खासा है और वो वाहिद खुदा
پانی کی سطح پر جنبش کرنا. لیکن انجیل منورہ کے اندر لکھا ہے کہ اس کے ساتھ اس وقت کلام تھا، اس کے ساتھ اس وقت اس کا کلمہ تھا. اور یہ کلمہ جو ہے، یہ کلام جو ہے، حقیقت کے اندر خدا سے جدا نہیں ہے. یہ خدا کے اندر ہے، خدا کا حصہ ہے، خدا کی ذات میں ہے. خدا کے اندر یہ کلام پایا جاتا ہے. اور بائبل بتاتی ہے خدا نے فرمایا ہو جا. اور عربی زبان کے اندر قرآن مجید کے اندر آیا ہے کن، ہو جا، فکن، ہو گیا. خدا ہوتا گیا، ہو جا تو ہوتا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اگر زمین بنائی تو کہا ہو جا کن، فاجا کن، زمین بن گئی. خدا نے کہا آسمان بن جائے، آسمان بن گیا. خدا نے کہا مخلوقات بن جائے، مخلوقات بن گئی. خدا نے کہا دریا بن جائے، دریا بن گئے. خدا نے کہا سمندر بن جائے، سمندر بن گئے. خدا نے کہا فضا بن جائے، فضا بن گئی. خدا نے کہا ہو جا کن، ہو گیا فاجا کن. اس کا مطلب یہ ہے یہ ہو جا جو ہے، یہ کن جو ہے، یہ خدا کے اندر ہے اور یہ خدا کا حصہ ہے. خدا کلام کرتا گیا، وجود رکھتی گئی. اور انجیل منورہ کے اندر بہت وضاحت سے آیا ہے اور اس کی وضاحت یہ ہے سب کچھ اس کے وسیلہ سے ہوا. اور یہ کس کے وسیلہ سے ہوا؟ کلمے کے وسیلہ سے ہوا، کلام کے وسیلہ سے ہوا. اور خدا کہتا گیا، بولتا گیا، بولتا گیا، چیزیں بنتی گئی، بنتی گئی، بنتی گئی. خدا کا بولنا، خدا کا کلام کرنا خدا سے جدا نہیں. اس کو میں اور سادہ کروں گا اور سادگی سے یہ بیان کروں گا کہ خدا متکلم ہے. متکلم اسے کہتے ہیں جو کلام کرتا ہے، کلام کرنے والا یعنی بولنے والا. اور جو اس کے منہ کے اندر ہے اس کو کلام یا کلمہ کہتے ہیں. اب متکلم کے بغیر، بولنے والے کے بغیر لفظ نہیں ہے اور لفظوں کے بغیر بولنے والا نہیں ہے. اس بات کو سمجھیے تھوڑا سا. میں اور اس پر زور دوں گا کہ کلمہ متکلم کے بغیر نہیں اور متکلم کلمے کے بغیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے سب کچھ بنایا کلمے کے ذریعہ سے. اور ہندوؤں کی ایک بانی مجھے اس جگہ پر یاد آ رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے اس کو بیان کروں. شبدو دھرتی، شبدو آکاش. شبد کہتے ہیں ہندی میں لفظ کو. شبدو دھرتی، شبدو آکاش، شبدو شبد ہوا پرکاش. یعنی پرمیشور نے، ایشور نے، بھگوان نے شبد کے ذریعہ سے، کلمے کے ذریعہ سے، کلام کے ذریعہ سے آکاش کو اور دھرتی کو پیدا کر دیا. تو یہ تو سارے مذاہب کہہ رہے ہیں. دین اسلام میں لکھا ہے اللہ کی خالق السماوات والارض بالقول حق کے، کہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا قول و حق کے ذریعہ، کلمے کے ذریعہ. تو یہ تمام متفق ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات جب پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی، جب کچھ نہ تھا اس وقت کلمہ تھا، اس وقت کلام تھا، اس وقت خدا کے منہ میں جو بات تھی جس کو کن کہا جاتا ہے، جو فاجا کن کی شکل میں نظر آیا، ہو جا ہو گیا کی شکل میں نظر آیا. اب انجیل منورہ اور غور سے پڑھیے. انجیل منورہ کے اندر لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اور پھر مزے کی بات، انتہائی گہری بات، لکھا ہے کلام مجسم ہو گیا. اب کلام مجسم ہونا ہے کیا چیز؟ یہ کیا امر ہے؟ جب آپ صحائف کا مطالعہ کرتے ہیں، اناجیل عارفہ کا مطالعہ کرتے ہیں، مقدس الہامی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کی نظر دنیا کی ایک خاتون پر پڑے گی جس کو خاتون جنت بھی کہا گیا ہے، جس کو عفیفہ بھی کہا گیا ہے، جس کو صدیقہ بھی کہا گیا ہے، جس کو باقرہ بھی کہا گیا.
یہ میں اس خاتون کی بات کر رہا ہوں جس کا نام صحائف کے اندر مریم صدیقہ لکھا ہے۔ ایک دن مریم صدیقہ کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں اور جبرائیل امین آ کر مریم صدیقہ سے کہتے ہیں اے مریم یا مریم اے مریم مقدسہ ان اللہ یتفار، خدا نے تجھے چن لیا ہے، وہ توہارا کے پاک کیا ہے، والسلام علی یوم النسائین، اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھے فضیلت بخشی، اے مریم تیرے بیٹا ہوگا۔ مریم مقدسہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے یا باری تعالیٰ کے فرشتے، رب المشرقین و رب المغربین کے مقدس مقرر فرشتے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے بیٹا پیدا ہو؟ میں تو کنواری ہوں، میں تو صدیقہ ہوں، میں تو عفیفہ ہوں، میں تو بکرا ہوں، اور اے ستارہ کے فرشتے میں تو اتنی پاک ہوں کہ میں نے تو آج تک کسی مرد کو چھوا بھی نہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے بیٹا پیدا ہو؟ مریم صدیقہ اپنے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ سوچتی ہوں کہ یہ فرشتہ بیان کیا کر رہا ہے کہ تیرے بیٹا پیدا ہو۔ جب مریم صدیقہ صحائف پر نظر کرتی ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو خدا نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، لکھا تورات کے اندر۔ خدا نے آدم کے اندر سے مٹی کو لیا، اسے سانا اور سانے کے بعد اس کا پتلا بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تب آدم جیتی جان ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسری بات، جب خدا نے ہوا کو بنایا تو آدم پر پہلی نیند بھیجی، اس کی ہڈیوں میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت کو لیا اور اس سے نائی پیدا کی۔ تو مریم صدیقہ یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیے خدا نے پہلے تو بنایا مٹی سے، پھر بنایا گوشت اور ہڈی سے، اور پھر ان دونوں کو کھڑا کیا اور کہا بڑھو پھلو پھولو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور اس پر غالب آؤ۔ تو جب خدا نے ہوا اور آدم کو اکٹھا کیا تو کہا کہ اب جنس کے سبب سے، تخم کے سبب سے، جنسی خواہش کے سبب سے، انسان کے ارادے کے سبب سے اولاد پیدا ہوگی اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اب 3 بڑے ذرائع ہیں اولاد پیدا ہونے کے۔ پہلا ذریعہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا، دوسرا ذریعہ ہوا کو گوشت اور ہڈی سے بنایا، تیسرا ذریعہ جو ساری بشریت، انسانیت، آدمیت کے لیے ہے وہ ہے جنسی خواہش، انسان کا ارادہ، تخم، خون اور اس کا ملاپ سے انسان بنا۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ مریم صدیقہ سوچ رہی تھی کہ یہ تینوں طریقوں میں سے کوئی طریقہ نہیں ہے تو پھر میرے بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ جبرائیل نے کہا میں جانتا ہوں تو کنواری ہے، میں جانتا ہوں تو صدیقہ ہے، میں جانتا ہوں تو عفیفہ ہے، میں جانتا ہوں تو بکرا ہے، میں جانتا ہوں رزق من اللہ، میں جانتا ہوں کہ تو نے کسی مرد کو بھی نہیں چھوا۔ مریم سن، یہ پیغام میرا پیغام نہیں ہے، یہ بشارت میری بشارت نہیں ہے، یہ خوشخبری میری خوشخبری نہیں ہے، بلکہ تعالی ربوں کا، یہ تو تیرے رب کا پیغام ہے۔ جا تیرے بیٹا پیدا ہوگا۔ میں نے تمام قسم کے طریقے ہی بدل دیے ہیں۔ میں نے پہلا طریقہ بدل دیا مٹی سے پیدا کرنے کا تیرے بیٹے کے لیے، میں نے گوشت اور ہڈی کا طریقہ بدل دیا، میں نے جنس اور نسل اور تخم کا طریقہ بدل دیا۔ اب اگر میں نے جو طریقہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی۔ طریقہ یہ ہے نقطۂ عروج، روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا۔ اس میں نہ جنس شامل ہوگی، نہ تخم شامل ہوگا، نہ نسل شامل ہوگا، نہ جسم کی خواہش شامل ہوگی، نہ انسان کا ارادہ شامل ہوگا، بلکہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی۔ وہ کلمہ جو پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا
جو پانی کی سطح پر میرے ساتھ تھا وہی کلمہ تو میں نے تیرے پیٹ میں بھیج دیا ہے، وہی کلام تو تیرے پیٹ میں ہے، وہی کلام وہی کلمہ جو میرے اندر تھا اب تیرے اندر ہے، اور یہ مولود مقدس اس لیے خدا کا بیٹا کہلائے گا کیونکہ میں نے بولا، میں نے کہا، میں نے فرمایا، اور وہ تیرے پیٹ کے اندر آ گیا، تیرے باطن اثر کے اندر آ گیا۔ اس لیے یہ کلمت اللہ کہلائے گا، یہ روح اللہ کہلائے گا، اور یہ ابن اللہ کہلائے گا، کیونکہ یہ تخم کا نہیں، یہ جنس کا نہیں، یہ روح قدس سے ہے، اور نہ اس سے کوئی جنسی ملاپ، نہ اس سے کوئی تخمی ملاپ، نہ کوئی اس سے نسلی ملاپ، بلکہ یہ اگر پیدا ہوا ہے تو یہ آسمان سے نازل ہوا۔ اور جب بیٹا دنیا کے اندر آ گیا، جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آئے تو آپ نے کہا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، بیٹے کا مطلب حقیقت کے اندر کوئی تخمی نسلی نہیں ہے، بیٹے کا مطلب ہے میں سے نکلا ہوا، اور جو خدا میں سے نکلا کلمہ ہے، ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، اس لیے ہم اس کو محبت میں خدا کا بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر ہم بیٹا کہہ دیتے ہیں تو اس سے خدا کو جنسیت کے ہم اندر محدود نہیں کر دیتے، اس سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مریم کا اور خدا کا کوئی جسمانی تعلق ہے، نعوذ باللہ ذالک کا، یہ تو کفر عظیم ہے اگر کوئی یہ شخص کہے کہ خدا کا جنسی تعلق مریم مقدسہ سے، ہم اس کو جنسی نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کلمہ زمین کی سطح پر جنبش کرنے والا جو خدا کے اندر ہے، جسے کن کہا جاتا ہے، وہی جبرائیل امین کے ذریعہ سے مریم مقدسہ کے باطن میں آیا، اور وہی کلمہ ابن اللہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلایا۔ میں چاہوں گا ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے۔ ہمیں شارٹ بریک۔ گاڈ بلیس یو، جڑے رہیے، ملے رہیے تاکہ آپ اور سیکھ سکیں۔ 103.6 FM, Amber Radio. 24 hours a day. 103.6 FM, Amber Radio. جی سامعین، آپ پروگرام سن رہے ہیں خدا کی آواز امبر ریڈیو کی وساطت سے FM 103.6 فریکوینسی سے ہم آپ سے ایک ساتھ محو گفتگو ہیں، اور خداوند کے خادم عالی جناب پادری ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب خداوند کے پاک کلام کو ہم سب کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور ایک دفعہ پھر میں انہیں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہوئے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خداوند کے پاک کلام کا باقی حصہ ہمارے لیے پیش کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین، ویلکم ٹو خدا کی آواز امبر ریڈیو۔ میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ خداوند ایسے پیدا کرتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا، میں چاہوں گا ہم اسی سلسلے کو بحال کریں، اور سامعین آئیے ہم اسی جگہ پر چلیں گے جہاں سے ہم نے اس بات کو چھوڑا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ خداوند تعالیٰ کی ذات کبریا نے اپنے کلمے کو، اپنے کلام کو مجسد کر دیا، انکارنیٹڈ کر دیا، جسم دے دیا، اور اس کلمے کو حقیقت کے اندر ہماری زبان محدود ہے، ہمارے پاس الفاظ محدود ہیں، ہمارے پاس اس کلمے کی محبت کو بیان کرنے کے لیے، خدا کے اس ظہور کو بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے ہم اسے بیٹا کہتے ہیں۔ اب یہ بیٹا جو ہے، میں نے پہلے بتایا کہ تمام باقی جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں، جس طرح میں نے سامیل غیر سامیل نسل کے لوگوں کی بات کی کہ وہ بیٹا جسمانیت کے اندر رکھتے ہیں، وہ جنس کو بیٹا کہتے ہیں۔ اب دیکھیے دین مسیحیت کے اندر بھی ابتدائی صدیوں میں کچھ اختلافات پائے گئے تھے، اور مسیحی مذہب نے یا مسیحی بزرگان دین نے ان تمام تعلیمات کو جو کہ مسیحی مذہب، بائبل مقدس اور مسیح یسوع کی ذات کبریا سے انحراف کرتی تھی، خلاف تھی،
उनको बिदती करार दे दिया। अब इतनाई सदियों में लोग ये समझते थे, जब तो मसीहत के अंदर जो लोग आए थे जिन्होंने मसीह को कबूल किया था, मसीही तालीमात को कबूल किया था, वो यहूदी तो नहीं थे सारे। अब बात को समझिए, वो सारे यहूदी तो नहीं थे, वो सारे तौहीद परस्त तो नहीं थे, अक़वाम तो बुत परस्त थी। स्पेशली रोमन हुकूमत के तहत पेगनिज्म जो था या बुत परस्ताना निजाम जो था, वो तो नुक्ता अरूज पर था और एक मसीह वाहिद मजहब था उस दौर के, जिसने उनकी लादीनियत को, बुत परस्ती को तकला कमा किया। और दूसरी जानिब यहूदी तो मसीहियों के वैसे ही मुखालिफ थे। इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझिए, यहूदी मसीहियों के मुखालिफ थे। मसीहियों का झुकाव यहूदियों की तरफ इसलिए था कि वो ये समझते थे कि ये नस्ल इब्राहिमी है और इल्हाम इनके पास है, इसलिए झुकाव उनका यहूदियत की तरफ था। लेकिन यहूदियत इतने अपने मिजाज के अंदर सख्त थे, अपनी तालीमात के अंदर सख्त थे कि वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते किबरिया को मुआफी के साथ ये कहूंगा झूठ समझते थे। वो मसीह को मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए मसीहियों का रुख जो है वो तो चला गया गैर अक़वाम की तरफ, क्योंकि जनाब मसीह की ज़ात का बारी में भी यही लिखा है कि वो अपनों के पास आया लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। जब उन्होंने कबूल नहीं किया खुदावंद यीशु को, तो उसके हवारियों को, उसके शागिर्दों को, उसके पैरोकारों को भी यहूदियों ने कबूल नहीं किया। इसलिए खुदावंद यीशु ने कहा, बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और जो कौमें सामने थी वो तो सारे बुत परस्त थे, वो तो सारे के सारे देवी देवताओं को मानने वाले थे और उनका अकीदा ये था कि खुदा जो मानते हैं जिसे हमें, वो जिन्स परस्ती करता है और उसका ताल्लुक जो है वो कोई देवी के साथ है, देवता का देवी के साथ ताल्लुक है और उससे देवता देवियां पैदा होती है। इस किस्म का माइंडसेट था। जब वो लोग मसीहत के अंदर आए, धड़ाधड़ मसीह को कबूल किया, उस वक्त तालीमात के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। बहुत से ऐसे मसीही थे जिनको तालीम ना मिली और तालीम का फुकदान उनके लिए था, मसीही तालीम का। उन्होंने खुदा की जात को जिन्स के साथ मिला दिया, क्योंकि वो इस माइंड सेट को लेकर मसीहत के अंदर आए थे। जब इस माइंड सेट को लेकर वो मसीहत के अंदर आए तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को, मरियम मुकद्दसा को और खुदा ताला की जात को जिन्स के अंदर ले आए। और उनका ख्याल ये बन गया कि जनाब देखिए, मरियम जो है उसके साथ यहोवा खुदा ने, और उसके नतीजा में यीशु मसीह पैदा हुए और उसको खुदा का बेटा कहते हैं। ये तालीम मैं आवाज़े बुलंद कहता हूं, ये तालीम मसीही मजहब, मसीही किताब, मसीही ईमान का कोई 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 हिस्सा नहीं है। यही वजह है कि उनको बिदती कहा और उनको मजहब से खारिज कर दिया और कहा कि तुम इसके सबके लोग के आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये एक ऐसी डेवलपमेंट थी पहली दूसरी सदी के अंदर स्पेशली, ये ऐसी डेवलपमेंट थी जिसके ऊपर आज तक क्रिश्चियनिटी के ऊपर छाप है। क्यों? ये सच्चा ईमान रखने वाले लोगों का तो ईमान नहीं था। ये तो वो लोग थे जो ऑलरेडी, जिनका माइंड सेट ये था कि खुदा जो देवता है वो देवी के साथ शादी करता है, जिनसी अमल होता है तो फिर देवी देवता पैदा होते हैं। इस ईमान को उन्होंने मसीही मजहब के अंदर भी ले आए, जिसके सबब से ये एक खलल सा पैदा हुआ और ये खलल इतना भर गया कि आज तक मसीहियों पर बाकी लोग उंगली उठाते हैं कि जनाब आप यीशु मसीह को खुदा ताला का जिनसी बेटा कहते हैं।
103.6 FM, Amber Radio. 24 hours a day. 103.6 FM, Amber Radio. सामीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आपको बताते चलें आप 103.6 FM अम्बर रेडियो पर प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं खुदा की आवाज़, और ये वो प्रोग्राम है जो हर सहर इतवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत अक़दस में पेश किया जाता है। हमारे साथ आज महवे गुफ्तगू हैं पाकिस्तान से, लाहौर से, इज़्ज़तमाब पादरी डॉक्टर जमील नासिर, जो हमारे साथ चंद मिनट पहले बज़रिया टेलीफोन बातचीत कर रहे थे, इब्ने अल्लाह पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि पादरी साहब का स्टूडियो के साथ रब्ता दोबारा से उनको सिस्टम पर लिया जा सके और बातचीत का सिलसिला वहीं से जहाँ से टूटा था उसको कंटिन्यू करें, उसको जारी रखें। लेकिन जब तक हम ये कोशिश कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं एक खूबसूरत से गीत की तरफ, और इस दौरान ही हमें उम्मीद है कि पादरी साहब से रब्ता होगा और फिर हम बातचीत को जारी रखेंगे। चलते हैं एक गीत की जान। आसमाना थल्ले असां इको नाम देखिया, सारी कौमां विचों असां इको नाम जानिया। आसमाना थल्ले असां इको नाम देखिया, सारी कौमां विचों असां इको नाम जानिया। लखां ते हज़ारां विचों इको यसू नाम है, जिदे नाल निभ साडी सुबह नाल शाम है, जिदे नाल निभ साडी सुबह नाल शाम। आसमाना थल्ले असां इको नाम वेखिया, इको नाम वेखिया, इको नाम वेखिया। पाक हुंदे जाने पाक रू दे नाल भी मामूर हुंदे जाने। ओदे लव दे नाल असी पाक हुंदे जाने, पाक रू दे नाल भी मामूर हुंदे जाने। नासरी दी सूली थल्ले अबदी आराम, जिदे नाल निभ साडी सुबह नाल शाम, जिदे नाल निभ साडी सुबह नाल शाम। आसमाना थल्ले असां इको नाम वेखिया, इको नाम वेखिया, इको नाम वेखिया। डूब दे किनारे लाए ओदी मेहरबानी, पापा तोरे हाई दवे नाले जिंदगानी। डूब दे किनारे लाए ओदी मेहरबानी, दिल विचों वस गया रब दा कलाम, जिदे नाल निभ साडी सुबह नाल शाम, जिदे नाल निभ साडी सुबह नाल शाम। आसमाना थल्ले असां इको नाम वेखिया, इको नाम वेखिया,
एको नाम देखिया यसू दी मुहब्बतां नूं दिलां विच रख लो पाखरू दी मैं वाला जाम तुसी चख लो यसू दी मुहब्बतां नूं दिलां विच रख लो पाखरू दी मैं वाला जाम तुसी चख लो यसू कोल आके पालो जिंदगी नामे जिदे नाल निभे साडी सुबह नाल शामे जिदे नाल निभे साडी सुबह नाल शामे आसमाना थल्ले असां इको नाम वेखिया सारी कौमां विचों असां इको नाम जाणिया आसमाना थल्ले असां इको नाम वेखिया सारी कौमां विचों असां इको नाम जाणिया लखां ते हज़ारां विचों इको यसू नाम जिदे नाल निभे साडी सुबह नाल शामे जिदे नाल निभे साडी सुबह नाल शामे आसमाना थल्ले असां इको नाम वेखिया सारी कौमां विचों असां इको नाम जाणिया आसमाना थल्ले असां इको नाम वेखिया इको नाम वेखिया इको नाम वेखिया सामीन एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में 103.6 FM पर अंबर रेडियो पर आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं खुदा की आवाज़। और ये वो प्रोग्राम है जो हर इतवार की सुबह आपके लिए 8 से लेकर 10 बजे तक पेश किया जाता है। हमारे साथ स्टूडियो में यूनुस गिल साहब भी मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम को आपके लिए एक इतवार छोड़कर पंजाबी जुबान में पेश करते हैं। हमारे साथ महव गुफ्तगू थे लाहौर पाकिस्तान से इज़्ज़तमाब पादरी डॉक्टर जमील नासिर, जिनके साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे राब्ता बहाल हो, लेकिन अभी तक हमें नाकामी का सामना है। तो हम तब तक आपसे बातचीत करते हैं जब तक टीम के बाकी लोग जो हैं वो राब्ता करने की कोशिश करते हैं। तब तक हम यूनुस साहब से बातचीत करते हैं। यूनुस साहब, आप पाक कलाम सुन रहे थे इब्ने अल्लाह के टॉपिक पर कि खुदावंद यीशु अल मसीह, जिन्हें हमारे पास दोस्त हज़रत ईसा के नाम से जानते हैं, जी जी, वो खुदा के बेटे कैसे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे मुसलमान दोस्त या दूसरे मज़हब के दोस्त अक्सर मसीहों से पूछते हैं, और इसी टॉपिक की फरमाइश हमें न्यूयॉर्क अमेरिका से मौसूल हुई थी और हमने फिर पादरी साहब से रब्ता किया और उन्होंने पूछा कि कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसा हॉट टॉपिक जिसकी फरमाइश हो या लोग सुनना चाहें, तो उनके सामने फिर हमने ये टॉपिक रखा। जी रमील साहब, पादरी साहब बहुत ही खूबसूरत तरीके से और उसे तारीखी रेफरेंसेस के साथ उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से पेश कर रहे थे। और चलें, ये भी ऐसा भी होता है, राब्ता मुनक़ता हो गया हमारा टेलीफोन लाइन के ज़रिए, हम उनसे बात कर रहे थे। और ये जब हम टेलीफोन लाइन के ज़रिए बात करते हैं तो ऐसे वाक़यात रुनवा हो जाते हैं। हाँ जी, और हो भी सकते हैं। और सामीन, अगर खुदा ने चाहा तो ज़रूर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इनको दोबारा लेकर आएंगे जो कि 7 तारीख को होगा। हाँ जी। सामीन, अगर आप चाहते हैं इसी मौजू पे या किसी और मौजू पे कोई बात करना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। हमारा नंबर है 01922722707 और इस तरह हमारे साथ एक कॉलर ऑनलाइन है, हम उनके साथ बात करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग रुमेल एंड यूनुस साहब। प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मेरा नाम आदिल है। खुशामदीद और गुड मॉर्निंग। और बड़ा रेगुलर लिसनर हूँ मैं आपका। यकीनन हम वाकिफ हैं आपसे, और बहुत चूंकि अक्सर आपसे बातचीत भी होती रहती है, आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर टेलीफोन भी करते हैं और बताते हैं कि आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बहुत नवाजिश आपकी। जी शुक्रिया। अफसोस है कि डॉक्टर साहब की लाइन वहाँ से कट गई है, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जितना भी बताया
وہ بہت ہی بالکل فرق طریقے سے انہوں نے اس کو بتانے کی کوشش کی ہے، جو کہ بہت مؤثر رہا اور ہمیں بہت سمجھ آئی اس میں. تو بس عادل صاحب، جب جیسے یونس صاحب کہہ رہے تھے کہ جب کافی دور سے کسی کو بذریعہ ٹیلی فون لیا جاتا ہے تو پھر بعض دفعہ ایسی ٹیکنیکل پرابلمس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت اچھا ٹاپک ہے اور میرے خیال یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اور ایک وقت میں تو یہ کور ہونے والا بھی نہیں تھا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بتا دیا تھا. ہاں جی، کہ اس دفعہ تو یہ ٹاپک ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم کوئی اس کے ساتھ اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی کوشش. عادل صاحب، جب پادری صاحب کے سامنے یہ سوال رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسا ٹاپک یا کوئی ایسی بات جس کے اوپر آپ خاص طور پہ چاہیں کہ میں اس کو بیان کروں، تو جب یہ سوال، جو کہ دراصل دو سوال ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہے اور مسیح خدا کیسے ہے، تو پادری صاحب نے فوراً کہا کہ یہ دو ٹاپکس ہیں اور یہ دو ہی سیشن میں ہو سکتے ہیں. تفصیل سے ایک سیشن میں ان کو بیان کرنا ممکن نہیں، کیونکہ ایسا بھی پاسبل ہے کہ لوگ ان کو اکٹھا سن کر کنفیوز ہو جائیں. جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا، ایسا ہی ہے، اور ہم انتظار کریں گے، کر بھی رہے ہیں کہ کب آپ کا رابطہ بحال ہو، پھر ہم پروگرام کو سنیں، اور بہت اچھی کاوش ہے. تو بہت شکریہ عادل صاحب، خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اگر آج ڈاکٹر صاحب سے رابطہ نہ ہو سکا تو اگلے پروگرام میں ضرور ہم انہیں لیں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ اس مضمون کا بھی جو تھوڑا سا بقیہ حصہ رہ گیا ہے وہ بھی ان سے سنیں، اور جو دوسرا حصہ ہے اس پہ بھی ان سے درخواست کریں کہ وہ وضاحت فرمائیں. جی ٹھیک ہے، تو بہت شکریہ عادل صاحب، خداوند آپ کو بڑی برکت دے. پروگرام سنتے رہیے. آپ کو بھی، آپ دونوں کو بہت برکت دے. بہت شکریہ. بہت شکریہ صاحب، تھینک یو. جی یونس صاحب. جی میں یہ بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جتنے اچھے طریقے سے، واضح طریقے سے ہمیں ایکسپلین کیا، ریئلی میں نے پہلی دفعہ اتنے اچھے طریقے سے سنا. میں نے ڈاکٹر صاحب کو پہلے کافی دفعہ سنا انٹرنیٹ کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے وہ اور میسج تھے اور موضوع پہ انہوں نے کافی تفصیل سے بتایا. لیکن آج میں نے کہ خداوند یسوع المسیح خدا کا بیٹا کیسا ہے، یعنی ابن اللہ کیسے ہے، انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی بیچ میں دوسرے مذاہب کے سے بھی اور ان کے ریفرنسز دے کے انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کیا، اور اتنا مزہ آ رہا تھا ریئلی. جب وہ محو گفتگو تھے، یعنی محو کلام تھے، تو میں تو بالکل کچھ نہیں بات کر رہا تھا، سن رہا تھا، بس قانون کی طرف تھا کہ کتنی اچھی باتیں وہ خداوند کے بیٹے ہونے کو ثابت کر رہے تھے باتوں کے ذریعے. اور یونس صاحب، یقیناً جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پادری صاحب دوسرے مذاہب سے جو ریفرنسز ہیں وہ بیان کر رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مؤثر طریقہ ہے ہر کسی کو سمجھانے کا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی چیز زیادہ آسان طریقے سے، بہتر طریقے سے سمجھانی ہو تو جو روزمرہ کے معمولات ہیں ان میں سے کوئی مثال لی جائے تو لوگ زیادہ بہتر طریقے سے اور آسانی سے سمجھتے ہیں. اب میرا تعلق کیونکہ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ سے ہے، تو جب میں نے کسی بات کو سمجھنا ہوتا ہے تو میں اکثر اس کو کمپیوٹر سائنس کے انداز سے ہی پرکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اسی سے لنک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب میں چیزوں کو بیان کرتا ہوں تو میں دوسروں کو کمپیوٹرز کی ایگزامپلس دیتا رہتا ہوں. رمیل صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ جذبات میں آ کر اپنی بات کو صرف حتمی طور پر منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہے. اگر آپ کسی بھی، ہم اکثر بات کرتے ہیں جب حضرت عیسیٰ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بعض دوست حضرت عیسیٰ کے نام سے جنہیں جانتے ہیں، اور لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں. آپ کیوں کہتے ہیں؟ جب آپ کسی دوسرے کی لینگویج میں، جب کسی کی انداز میں آپ بات نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ الٹا ریئیکشن کرے گا اس پہ کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. ہمارے بعض دوست ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، لیکن میرے خیال میں کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے اس کی اپنے اون ٹیون میں جانا پڑتا ہے. جب آپ ٹون میں جاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کی بات ہو تو آپ اسی انداز میں بات کرتے ہیں. مجھے آپ بعض اوقات بڑے تفصیل سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ مجھے، یعنی کہ مجھے وہ ٹرسٹ ورتھی باتیں ہوتی ہیں. جب آپ اس انداز سے کرتے ہیں تو ٹرسٹ ورتھی ہوتی ہے کہ ہاں یار ایسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ سیدھی سیدھی بات بتائیں گے تو میں نے کہا یہ ٹھڑکا کے چلا گیا. تو یہ بات ہوتی ہے کہ جب کسی کے اندر جا کے اس کے انداز میں آپ بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتا بھی ہے اور اس کو اس بات اور بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ ان معمولات سے اور ان تفصیلات سے وہ اشخاص جو ہیں وہ پہلے ہی گہری واقفیت رکھتے ہیں. بالکل. اور جیسے اہل اسلام، وہ ہمارے دوست جن کا تعلق اہل اسلام سے ہے، یا پادری صاحب نے اپنے سرمن کے دوران، واز کے دوران ہندو مذہب کی بھی بات چیت کی، وہاں سے بھی کچھ مثالیں جو ہیں، کچھ ریفرنسز دیے. تو وہ لوگ جو
ان مذاہب کی کتب کو پڑھتے ہیں، جو ان مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے سمجھنے والے اور ماننے والوں کے لیے بھی بڑی آسانی سے یہ جو ٹاپک ہے جو ہم آج واضح کرنا چاہ رہے تھے اپنے سامعین کرام پر، وہ سمجھنے میں بڑی ہی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو یقیناً یہ ایک بڑا بااثر طریقہ ہے اور نہایت مفید طریقہ ہے. جی اور بالکل. قاری صاحب کے انٹروڈکشن میں ہم بتا رہے تھے کہ بڑے شعلہ بیان خدا کے خادم ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں لوگ ان سے. تو یونس صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور ٹیلی فون کال کو پروگرام میں شامل کریں. جی ہاں بالکل، آپ ٹیلی فون کال کو لیجیے گا تاکہ ہمارے ہیلو جی، گڈ مارننگ، خوش آمدید. ہاں جی، گڈ مارننگ رمیل بیٹا، کیسے ہو؟ جی خدا ان کا بڑا شکر ہو. مسز فرحت کیسی ہیں آپ؟ ہاں جی میں بالکل ٹھیک ہوں. یونس صاحب آپ کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی ہاں جی، میسج ڈاکٹر صاحب کا بہت اچھا تھا، بڑی برکت پائی ہے ہم نے. تو میری دعا ہے کہ خداوند ڈاکٹر صاحب کو اور اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. تھینکس گاڈ. ہاں جی، اور یہ افسوس ہوا کہ پورا میسج نہیں ان کا سن سکے. کوئی نہیں، پھر کبھی سنیں گے. اور آپ دونوں کے لیے بھی بڑا شکر کرتے ہیں کہ خداوند اپنے جلال کے لیے آپ دونوں کو استعمال کر رہا ہے. اور پاسٹر فیاض کے لیے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ان کو بھی بہت برکتیں دی ہیں. اور پروگرام بڑا اچھا ہے اور خداوند آپ دونوں کو بڑی برکت دے. امبر ریڈیو کے لیے بھی ہماری دعا ہے کہ خداوند اس کو اور زیادہ اپنی برکتیں دے. بہت شکریہ آپ کی ٹیلی فون کال کا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. پروگرام کو سنتے رہیے، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ، خدا حافظ. یونس صاحب ہم بات کر رہے تھے ابن اللہ، جی جی، خداوند یسوع المسیح جنہیں ہمارے بعض دوست حضرت عیسیٰ کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے کیسے ہیں، اور اسی پر بات چیت ہو رہی تھی. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. عادل صاحب نے بھی اسی پر اپنے کامنٹس کیے اور باقی بھی جو ہمارے سامعین آ رہے ہیں وہ اسی پر بات چیت کر رہے ہیں. لیکن ہمیں واقعی بڑا افسوس ہے کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور ہم مزید اس پر بات چیت نہیں کر سکے اور ابھی تک ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا ہے، جس کے لیے ہم سامعین سے بھی معذرت خواہ ہیں. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے پادری صاحب کو سے درخواست کریں کہ اسی ٹاپک پر وہ جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا یہاں سے اس کو کنٹینیو کریں اور پھر اگلا جو مرحلہ ہے کہ مسیح خدا کیسے ہے اس پر بھی بات چیت کریں. ایک اور ٹیلی فون کال کو پروگرام کی زینت بناتے ہیں. یونس صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کال لیجیے. ہلو جی، گڈ مارننگ. ہلو جی، گڈ مارننگ. جی گڈ مارننگ. آپ کی تھوڑی لائن کلیئر نہیں ہے اور آپ کی آواز بھی کم آ رہی تھی. جی 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 جی، آپ اب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہاں جی، آپ کو آواز پہنچ رہی ہے ہماری؟ ہاں جی، ہاں کچھ بہتر ہے. جی فرمائیے، آپ کون اور کہاں سے بات کریں؟ ہاں جی، میں جوزف بول رہا ہوں والسل سے. خوش آمدید جوزف صاحب. بہت بہت سلام. جی جی، وعلیکم السلام. ہاں جی، ابھی تک آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے فون کے ذریعے سے، بہت کم ہے آواز. آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر آپ اپنا فون کاٹ کر دوبارہ سے ملائیں تو امید ہے کہ بہتر ہوگا. جی جی جی، اینیو میسج بہت اچھا تھا. ہاں جی، تو خداوند کے لیے شکر کر خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں خداوند کے بندہ کے ڈاکٹر جمیل کے لیے. جی جی، اور میرا خیال ہے پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ خداوند نے اپنے بندے کو رکھا ہوا ہے اور میرا خیال ہے ان کی شخصیت سے بہت سا فائدہ لوگ اٹھا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تو بہت شکریہ جو صاحب آپ کی کال کو خداوند آپ کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. بہت شکریہ. یونس صاحب چلتے ہیں خوبصورت سے گیت کی جانب، جس کے بعد میں ایک چھوٹی سی مختصر سی کمرشل بریک کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. اگر سامعین پروگرام کا حصہ بننا چاہیں تو آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک دفعہ پھر نمبر ریپیٹ کر دیجئے اور پروگرام اور اس گیت کے دوران بھی وہ فون کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں. جی سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کرنا یا کوئی کسی بھی موضوع پر آپ بات کرنا چاہیں تو ضرور کال کیجیے گا. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 01922722707 اور یہ ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے. آپ اس نمبر پر کال کر کے اسٹوڈیو کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. آپ سن رہے ہیں پروگرام خدا کی آواز FM 103.6 فریکوینسی پر امبر ریڈیو کی وساطت سے، اور یہ پروگرام ہر اتوار کی صبح آپ کے لیے 8 سے لے کر 10 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. تو سامعین چلتے ہیں اس خوبصورت سانگ کی طرف. سجاتا ہے رب الافواہ کا نام.
एक तरफ तो दंगा पत्थर, एक तरफ मामूली पत्थर, हाथ में एक पलाखन है बस, हाथ में एक पलाखन है बस। सूरमा से ममसू की टक्कर, सूरमा से ममसू की टक्कर, सूरमा को पछताता है रबुल अफ़वाज का नाम, सूरमा को पछताता है रबुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है रबुल अफ़वाज का नाम, सर पे ताज सजाता है रबुल अफ़वाज का नाम। बातें हमें बनाता है रबुल अफ़वाज का नाम। ये है कौन खुदा है, रब्बे अज़लिया बाल खुदा है। देखना ये है कौन खुदा है, रब्बे अज़लिया बाल खुदा है। आसमान से आग जो भेजे, आसमान से आग जो भेजे, एलिया कहता वो ही खुदा है, एलिया कहता वो ही खुदा है। नाज़िल आकर आता है रबुल अफ़वाज का नाम, नाज़िल आकर आता है रबुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है रबुल अफ़वाज का नाम, सर पे ताज सजाता है रबुल अफ़वाज का नाम। बातें हमें बनाता है रबुल अफ़वाज का नाम। तुम संदूक उठाओ, लोगों मिलकर नारे लगाओ, अहद का तुम संदूक उठाओ, लोगों मिलकर नारे लगाओ। हाथों में नरसिंगे लेकर, हाथों में नरसिंगे लेकर, अपने जोर से खूब बजाओ, अपने जोर से खूब बजाओ। यरूह को लुटाता है रबुल अफ़वाज का नाम, यरूह को लुटाता है रबुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है रबुल अफ़वाज का नाम, सर पे ताज सजाता है रबुल अफ़वाज का नाम। बातें हमें बनाता है रबुल अफ़वाज का नाम, बातें हमें बनाता है रबुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है रबुल अफ़वाज का नाम, सर पे ताज सजाता है रबुल अफ़वाज का नाम। बातें हमें बनाता है रबुल अफ़वाज का नाम, बातें हमें बनाता है रबुल अफ़वाज का नाम। 24 hours a day, 103.6 FM, Amber Radio. 24 hours a day, 103.6 FM, Amber Radio.
सामीन आप सुन रहे हैं 103.6 FM अम्बर रेडियो पर प्रोग्राम खुदा की आवाज़, और ये वो प्रोग्राम है जिसको आप हर सहर इतवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक समाअत फरमाते हैं। एक इतवार की सुबह ये प्रोग्राम आपके लिए उर्दू में, जबकि अगले इतवार ये आपके लिए पंजाबी जुबान में पेश किया जाता है। प्रोग्राम के इख्तिताम में तकरीबन 5 मिनट बाकी हैं, और ये वो वक्त होता है जब हम खुदा ताला के आगे अपनी मुनाजात दरख्वास्तें दुआ के ज़रिए से रखते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में यूनुस गिल साहब मौजूद हैं, जिनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया के वो ममालिक जहाँ पर जंग व जदल है और हालात ख़राब हैं, उनको अपनी दुआ में याद रखें। अम्बर रेडियो के लिए तरक्की की दुआ करें, इस प्रोग्राम के लिए और इस प्रोग्राम के सुनने वालों के लिए बरकत की दुआ करें। जी रमेल साहब शुक्रिया। आए सामाइन, हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर अपनी मुनाजात को रखें और खुदा से दुआ करें। मेरा ईमान है कि जब हम खुदावंद के हुजूर अपनी मुनाजात को दुआ के ज़रिए पेश करते हैं तो खुदावंद उन दुआओं को ज़रूर सुनता है और उनका जवाब भी हमें देता है। तो आए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। कदूस मेहरबान पिता परमेश्वर खुदा कादिर आसमान और ज़मीन के ज़िंदा खुदा, हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाते हैं तेरे प्यार और मोहब्बत के लिए बाप, जो तूने हमारे साथ किया। तूने अपना बेटा हमें बख्शा ताकि हम उसके नाम में तुझ खुदावंद के हुजूर आकर तुझे बाप कहकर पुकार सकें। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरी हम तेरी तारीफ हो। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस सारी मोहब्बत के लिए तूने हमारे साथ की, और आज के इस सारे प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिसमें तू हमारा रहबर और रहनुमा बना। गो खुदावंद तआला बाज़ औक़ात परेशानी की वजह से हम खुदावंद तआला डिस्टर्ब होते हैं, मगर हम जानते हैं कि तू हमारा जिंदा खुदा है। और अब आप नेक्स्ट प्रोग्राम को भी तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद, वहाँ अपनी करम की नज़र करते हुए अपने पाक कलाम को हमारे लिए भेजना। और खुदावंद हम आपका शुक्र अदा करते हैं उस सारी मोहब्बत के लिए तू कलीसियाओं के दरमियान रखता है ताकि बैनुल-अक़वामी कलीसियाँ एक दूसरे के साथ यगानगत में रहे। और तेरे उस खादम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो पाकिस्तान के साथ हमारे साथ ऑनलाइन था। और खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं कि अपने खादमों को हमारे लिए ऐसे ही मुहैया करना ताकि तेरा जिंदा पाक कलाम हम सब तक पहुंचता रहे। ऐ खुदा बाप, दुआ करते हैं मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए। ऐ खुदावंद वहाँ अमन और शांति को बहाल करना, जहाँ कहीं भी खुदावंद परेशानी है उसे दूर करना, और खुदावंद तआला बड़ी रहनुमाई करना। उन बीमारों को भी तेरे हुजूर में लाते हैं जो इस उम्मीद और ईमान में है कि तू ही उन्हें शिफा देगा। ऐ खुदा, उनके बदनों को छू, उनकी बीमारियों से उन्हें आज़ाद कर ताकि वो बिस्तर बीमार से उठकर तेरे नाम का शुक्र, तेरे नाम की हमदो सना करते रहें। उन लोगों के लिए भी खास दुआ करते हैं जो इस वक्त इमिग्रेशन की वजह से परेशान है। खुदावंद, ऐ खुदावंद, मैं उन लोगों को जिनके नाम को तू बेहतर तौर पर जानता है खुदावंद तेरे हुजूर में लाता हूँ, उनके इन मसाइल को दूर कर ताकि वो खुदावंद तआला तुझ खुदावंद में शादमानी हासिल करें। खुदावंद, मैं अम्बर रेडियो की सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरी मिन्नत करता हूँ खुदाया तू अम्बर रेडियो को और ज़्यादा बरकत दे, इसके कारोबार को और ज़्यादा बढ़ाना, और खुदावंद सारी इंतज़ामिया को अपनी पाक पनाह में रखना। खुदावंद, इस प्रोग्राम को तेरे हाथ में देते हैं, आइंदा से लेकर हमेशा हम सब की रक्षा होने के बानी करना, और ताकि ये तेरे नाम को इज्जत और जलाल और तेरे नाम का प्रचार करने में खुदावंद ये प्रोग्राम पेश रहे। और तेरी मिन्नत करते हैं तू हमें अपनी अक्ल, हमें अपनी दनाई और हमें अपना फहम अता कर ताकि हम तेरे इस प्रोग्राम को बेहतर तौर पर पेश कर सकें। और खुदावंद ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के जिंदा जलाली और कुदरत वाले नाम में, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हूँ। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। सामीन, अब वक्त हुआ जाता है कि हम आपसे इजाजत के तलबगार हों, इस उम्मीद के साथ कि अगले इतवार के रोज सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी, आपसे बातचीत होगी इसी रेडियो स्टेशन पर, इसी प्रोग्राम में। हमें उम्मीद है कि आप हमारा तब भी साथ निभाएंगे और इस दौरान हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मेरी तरफ से सामीन खुदा हाफिज, अगर जिंदगी रही तो जरूर मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।